Assalamu alaikum students, hope you are all fine. I am Muhammad Junaid Khan, your English tutor. So hope you are all fine. Today our agenda or our topic, what is comprehension and composition in reading and study skills. The topic name, your topic name is comprehension and compositions, in which we will study how to read and study. In this lecture, I'm gonna tell you what are the best skills to reading and studies. In this lecture, we will discuss different ways that would be helpful to enhancing your reading and study skills. So, in order to understand or comprehend reading and study skill, you will have to stay and keep watching this video. Now it's time to start comprehension and composition, in which we are going to discuss reading and study skills. Let's start. In first point, the writer says you will develop your own personal approach to study and learning. इसमें राइटर आपको कहता है कि सबसे पहले एक अच्छा रीडर बनने के लिए आपको अपनी अप्रोच, खुद की अप्रोच को स्टडी करना पड़ता है या उसे डेवलप करना पड़ता है. मिसाल के तौर पे अगर आप स्टडी के लिए रेडी नहीं हैं, ठीक है, और आपको कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है कि आपने ये चीज़ स्टडी करनी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी. तो आप ना तो उसे स्टडी कर सकेंगे और ना आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो इसीलिए सबसे पहले रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले आपने अपनी अप्रोच को डेवलप करना है स्टडी एंड लर्निंग को मद्देनज़र रखते हुए. एंड द सेकंड पॉइंट, स्टडी स्किल्स आर नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इन दिस पॉइंट आई एम गोना टेल यू कि जो स्टडी स्किल्स हैं वो जस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होती. मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप, जैसे मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में और पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, तो इट डजंट मीन कि जस्ट ये सब्जेक्ट की हद तक है, ठीक है. ये आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं या आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प आउट होता है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प आउट करता है. अब वो कहता है कि ये जेनरिक होता है. जेनरिक का मतलब होता है जो एक चीज़ स्टैटिक ना हो, एक ही जगह जमी हुई ना हो. सॉरी, ये कैन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. कैन बी यूज एनी एरिया. ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, किसी भी एरिया में आप उसे जाके यूज़ कर सकते हैं. थेरीज़, इसमें कुछ थेरीज़ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में. जब आप रीडिंग करते हैं तो कुछ थ्योरीज़ एंड कुछ थेरीज़ होती हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. और इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं. कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर अगर हो जाएं तो वो जो आपकी रीडिंग है ना तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट में हेल्प आउट करेगी, बल्कि आपको इंटरनेशनल अरीना में on the globe and all around the world that would be helpful to understand and solving the problems that which are ongoing in your surroundings. जो आपके इर्द गिर्द जितने भी प्रॉब्लम्स और सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये थेरीज, ये कंसेप्ट्स एंड ये आइडियाज़ आपको हेल्प आउट करते रहते हैं. एंड द लास्ट वन, यू नीड टू प्रैक्टिस एंड डेवलप योर स्टडी स्किल्स. अब आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो स्किल्स है ना वो डेवलप होती रहें. आपकी स्किल्स डेवलप होती रहें, उसके लिए आपको यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आपने कोटेशन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो विदाउट प्रैक्टिस
کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ریڈنگس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی, بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے؟ پریکٹس میں جیسے اگزامپل دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی. اب اسٹڈی کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ پریکٹس میں یہی ہوتا ہے نا کہ اب یہ دیکھنا کہ آپ نے کس طرح اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو ایک ناول دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو 1 دن کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ پورا ناول اسٹڈی کرنے بیٹھ جائیں وہ تو آپ کا پورا دن چلا جائے گا. تو اس لیے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی, کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کیا کیا چیزیں ارریلیونٹ ہیں, اور آپ نے کیسے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے کیسے اس کے شارٹ سمری پڑھنی ہے, کیسے آپ نے اس کے فیکٹس اینڈ فگر بتانے ہیں. صرف آپ نے ایک اسپیسیفک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ, دا ریڈنگ ناٹ جسٹ فار اسٹوڈنٹ. کہتا ہے جو ریڈنگز ہوتی ہے وہ جسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتی, وہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ٹیچرز ہے, اب میں آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں تو میں نے بھی چیزیں اسٹڈی کی ہیں تو تبھی میں یہاں پہ آیا ہوں. اگر میں چیزوں کو اسٹڈی نہیں کروں گا تو میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گا؟ تو جو ریڈنگ ہے وہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, وہ ہر کسی بندے کے لیے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اگزامپل آپ دیکھیں آرگنائزیشن. اب آپ کسی آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں یا چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے. مینجمنٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں بھی ایک ان پڑھ بندہ مینیج نہیں کر سکتا نا چیزوں کو. ٹھیک ہے, کچھ ورکس ہوتے ہیں جہاں پہ ایک الٹریٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کمپنی میں اگر آپ امپلائر ہو, وہاں کے امپلائی ہو, تو وہاں چیزوں کو کیسے مینیج کرو گے؟ تو ان آرڈر ٹو مینیج اینڈ آرگنائز آل دا تھنگ یو ول ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ ریڈ. تو اٹ از ناٹ جسٹ فار اسٹوڈنٹ بٹ آلسو فار دا teachers and those who are in the management, those who are in a organization. And the second, how to analyze. چیزوں کو انالائز کیسے کرنا ہے؟ تو یہ جو آپ نے تھیری, جو آئیڈیاز اینڈ کنسیپٹس آپ نے پہلے ریڈنگ میں پڑھے ہیں, پھر یہاں پہ وہ ٹائم آتا ہے اس کو انالائز کرنے کا. آپ پرابلم سالونگس میں آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں. پھر گیٹنگ آرگنائز ویئر اینڈ وین ٹو اسٹڈی. آپ نے آرگنائز رہنا ہے, جس میں اگزامپل کہ وین, کب, ویئر, کہاں پہ اور کب اسٹڈی کرنا ہے. یہ اسٹڈی اسکلز میں سب سے بہتر اسکلز ہیں. فائنڈنگ ٹائم ٹو اسٹڈی. ٹائم کو مینیج کریں کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے اسٹڈی کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رات کو اسٹڈی کریں گے, سارا دن وہ اپنا ضائع کر دیتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر جو بیڈلی آپ کو جو ٹائم ہوتا ہے جو آپ مینیج کرتے ہو تو وہ لیس پروڈکٹیو ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کے لیے اسٹریس اور انزائٹی کا باعث بنتا ہے. یعنی رات کو ایک بندے کو 9 بجے نیند آ جاتی ہے اور وہ 9 بجے بیٹھنے پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے اسٹریس اور انزائٹی کا باعث بنتا ہے. سورس آف انفارمیشن. انفارمیشن کے ذرائع کے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی لائبریری ہے یا آپ آن لائن پڑھتے ہو. اینڈ افیکٹیو ریڈنگ. اور افیکٹیو ریڈنگ کے لیے یہ ساری چیزیں جو وی ہیو آلریڈی ڈسکس آپ کو اپلائی کرنا پڑتی ہیں جب آپ کی افیکٹیو ریڈنگ ہوتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کریٹیکل تھنکنگ اسکلس. سیکنڈ ٹاپک یور کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسے ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرنا, آپ نے ریزن کرنی ہے, کوشچننگ کرنی ہے کہ وائی, یہ چیز ایسے کیوں ہے, اگر ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے کوشچن کرنے ہیں. جیسے پوسٹ ماڈرنزم میں دیکھیں نا تو لوگوں نے کوشچنس کیے تھے, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ٹروتھ از ریلیٹیو, کہ ایکسیپٹ دس کوٹیشن. اس نے کہا کہ یہی ٹروتھ ہے, یہی سچائی ہے سوائے اس کوٹیشن کے. تو کچھ لوگوں نے کوشچن کیا تھا کہ یہ بھی کیوں ٹروتھ ہے. تو جو چیز بھی آپ کے پاس آتی ہے آپ نے ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرنی, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے کوشچننگ کرنی ہے, اس میں ریزن ڈھونڈنی ہے. وٹ از کریٹیکل تھنکنگ؟ تو کریٹیکل تھنکنگ از دا ابیلٹی ٹو تھنک کلیئرلی اینڈ ریشنلی. کلیئرلی آپ نے سوچنا ہے. ریشنلی کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایموشنس کو اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سوچنا ہے. انڈرسٹینڈنگ دا لاجک کنیکشن بٹوین آئیڈیاز. اب لاجیکل کنیکشن دیکھنا ہے اپنے آئیڈیاز کے اندر کہ کون سا کنیکشن ہے ان دونوں کی چیز. Critical thinking has been the subject of much debate and thought since the time of early Greek philosophers such as Plato and Socrates, and has continued to be subject of discussion in the modern age. For example, the ability of recognize. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے نا وہ جسٹ ابھی ماڈرن نہیں ہے, بلکہ یہ گریک فلاسفر جو کہ پلیٹو اور ارسطوٹل اور سوکریٹیز ہے وہاں سے چلتی آ رہی ہے, اور آج کل بھی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ کہتا ہے ان ایسنس, نچوڑ میں,
کریٹیکل تھنکنگ ریکوائرز یو ٹو یوز یور ابیلٹی ٹو ریزن. آپ کی جو صلاحیت ہے آپ نے اسے یوز کرتے ہوئے ریزن کرنا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اٹ از اباؤٹ بینگ این ایکٹیو لرنر رادر دین پیسو ریسیپینٹ آف انفارمیشن. آپ نے ایکٹیو لرنر ہو کے پڑھنا ہے. آپ نے چیزوں کو انالائز کرنا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اسے آپ کوئی چیز سوچتے ہو تو آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ اینگل سے اسے سوچنا ہے. ایز اٹ از چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. ایکٹیو لسنر ہونا, بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو. آپ کا سارا دھیان اسٹڈی کی طرف ہو, پیسو لرنر نہ ہو آپ کہ ایک بندہ بولی جا رہا ہو اور آپ سنے جا رہے ہو چیزوں کو جی 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 کرتے جا رہے ہو. کریٹیکل تھنکرز ول آئیڈینٹیفائی. جو کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو تلاش کرتے ہیں, پھر اس کو انالائز کرتے ہیں اینڈ سولو پرابلم. پھر جو ان کی مشکلات آتی ہیں انہیں پرابلم کو سولو کرتے ہیں سسٹمیٹیکلی رادر دین بائی انسٹیٹیوشن اینڈ انسٹنکٹ. سسٹمیٹیکلی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے ایک سسٹم کے تھرو حل کیا جاتا ہے نا. پہلے اس کی کیا بات ہے, اس کے بیک گراؤنڈ یعنی اس کی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے. نہ کہ صرف انسٹیٹیوشن اور انسٹنکٹ جو آپ کے دماغ میں آیا ٹھیک ہے جی اس کی یہ وجہ ہوگی اور آپ نے اسے سولو کرنا اسٹارٹ کر دیا. نہیں, پہلے آپ نے اس کے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ میں جانا, دیکھنا ہے کہ وٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. دین یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سولو دا پرابلم. سم ون ود کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کین. وہ کہتا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ اسکلز ہوتی ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈ دا لنک بٹوین آئیڈیاز. جو آئیڈیاز جو خیالات ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ نے کنیکشن دیکھنا, اس کے تعلق اور روابط دیکھنا ہے سب سے پہلے سوچتے ہوئے. ڈٹرمن دا امپورٹنس اینڈ ریلیونس آف آرگومنٹ اینڈ آئیڈیاز. اب آپ اس پہ قائم رہیں کہ اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی ریلیونس بھی ہے. جو آرگومنٹ, جو دلائل اور جو آئیڈیاز, جو خیالات ہیں, کیا وہ آپس میں انٹر لنک ہیں, ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں. ریکگنائز, بلڈ اینڈ اپریز آرگومنٹ. ریکگنائز کریں, انہیں کمپریہینڈ کریں, پھر بلڈ کریں, اپنے اپریز کریں. بلڈ کریں آرگومنٹس کو یا اپریز کریں دوسرے بندے کے آرگومنٹس کو جو اس نے دلائل دی ہیں. آئیڈینٹیفائی انکنسسٹنسیز اینڈ ایرر ان ریزننگ. جو ریزن ہے پیچھے آپ جائیں, ڈیپ ڈاؤن جائیں, ان سائڈ میں جائیں, آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کیا کیا اس میں انکنسسٹنسیز ہیں اور کیا کیا لوپ ہولز ہیں اور ایررز ہیں. اپروچ پرابلم ان کنسسٹنٹ اینڈ سسٹمیٹک وے. جو پرابلم تک آپ نے پہنچنا ہے وہ ایک سسٹم کے تھرو آپ نے پہنچنا ہے. کنسسٹنٹ ہو آپ, ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے نا, ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہائپوتھیسس, مفروضے وغیرہ وہ آپ نے سائنسز میں پڑھا ہوگا. اسی طرح ریفلیکٹ آن دا جسٹیفیکیشن آف دیئر اون ازمپشن بلیو اینڈ ویلیو. کہتا ہے کہ ریفلیکٹ جو آپ جسٹیفائی کر رہے ہو نا اس میں آپ کی ازمپشن شامل ہونی چاہیے. آپ کے بلیوز, آپ کی ویلیوز, یہ ساری چیزیں جب شامل ہوں گی تو تب جا کے یو وڈ بی اے گڈ کریٹیکل تھنکرز. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, critical thinking is a think about thing in a certain way so as to arrive at the best possible solution in the circumstances that the thinker aware of. جو critical thinking ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہے وہ کتنے ڈیفرنٹ وے سے آئی ہے آپ کے پاس, اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا کیا ایک پاسبل سولوشن ہو سکتا ہے اور کن کن حالات میں ہو سکتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں ایک جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے اس کو اویئر ہونا چاہیے ان مور ایوری ڈے لینگویج. اس کو ایوری ڈے لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے. اٹ از وے آف تھنکنگ اباؤٹ وٹ ایور از پریزنٹلی آکوپائنگ یور مائنڈ. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آج کل جو پریزنٹ میں ہے وہ چل رہی ہے جو آپ کے مائنڈ کو آکوپائی کی ہوئی ہے. سو دیٹ یو کیم ٹو بی دا بیسٹ پاسبل کنکلوژن. پھر آپ اس قابل ہوتے ہو کہ ایک بیسٹ پاسبل, ایک زبردست آپ کنکلوژن نکال سکتے ہو. تو کریٹیکل تھنکرز بننے کے لیے آپ کو چیزوں کو انالائز کرنا ہوتا ہے, ان کی ڈیپتھ میں جانا ہوتا ہے, آپ نے ایکٹیو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یو آر ایبل ٹو بیکم اے گڈ تھنکرز. ہوپ سو آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ. اب ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.